आयती वजब एहतराम खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात और अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम दी बारगाह आलिया मुक़द्दसा में नज़राना दुरूद व सलाम। खालिक़ कायनात का हमारे ऊपर बहुत बड़ा करम, उसका फ़ज़ल, उसकी मेहरबानी है कि उसने हम सबको अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्मत अंदर पैदा फरमाया। और खालिक़ कायनात का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने अपनी तौफ़ीक़ और अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से ईमान जैसी अज़ीम शान नेमत से मालामाल फरमाया। और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नलैन पाक के तसद्दुक़ से ईमान पे ज़िंदा रखे और ईमान पर ही मौत अता फ़रमाए, ईमानदार आदिल सरबरा अता फ़रमाए और आखिरी सांस तक गैरों की मोहताजी से महफूज फ़रमाए और अपना ही मोहताज रखे। ये दुआ करते रहा करें, अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। मैं आपको याद दहानी कराता रहता हूँ, यानी वक्तन फ़क्तन आप भी आगे घर वालों, दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों को, दोस्तों को याद कराया करें, याद दहानी कराया करें। याद दहानी कराना भी अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत अदा सुन्नत है। अल्लाह ताला हम सबको तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात मोहतरम, सालक का तर्ज़ ज़िंदगी के हवाले से दूसरे पहलू की मुनासबत से मेरी गुफ्तगू जारी है। चाँद अल्हम्दुलिल्लाह जमात-ए-इसानी का शुरू हो चुका है, तो मैंने तवज्जो नहीं की, गौर नहीं किया, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले इतवार से इसी पहलू के अंदर ही अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चंद बातें शामिल करेंगे इसी पहलू में, क्योंकि इस पहलू पर आपकी ज़िंदगी की बड़ी खूबसूरत बातें, वाक़यात मिलते हैं। साथ एक इंशाअल्लाह फ़ज़ीलत भी चलती रहेगी, साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो तर्ज़ ज़िंदगी है, किनकी, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसको भी इसमें शामिल करेंगे ताकि हमारा मौजू भी चलता रहे, साथ साथ हमारी उनकी फ़जीलत के हवाले से या उनके नाम लेने से या उनकी याद मनाने के हवाले से हमारी हाज़िरी भी लग जाएगी, हमारी हाज़िरी भी लग जाएगी। यकीनन इन अज़ीम हस्तियों का ज़िक्र करना और इनकी ज़िंदगी का बयान करना, इनकी सीरत और किरदार का बयान करना और इनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं का और मुख्तलिफ़ जहतों का बयान करना, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों का बयान करना, अल्हम्दुलिल्लाह ये यूँ समझ लें कि हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने का ज़रिया है। हमारी ज़िंदगी खूबसूरत बन जाती है और यकीनन हमें हुक्म भी यही है, हमें हुक्म भी यही है कि हम इन अज़ीम हस्तियों की ज़िंदगियों को पढ़ें। अब मेरा अपने का असूल है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारे मुहद्दिसीन गुज़रे हैं, मुफस्सर गुज़रे हैं, अइम्मा फ़ुक़हा गुज़रे हैं, जिन्होंने दीन पर मेहनतें की हैं और हमारे ऊपर एहसान किया है, मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी ज़िंदगी को पढ़ूँ। जब उनकी ज़िंदगी को पढ़ते हैं, फिर जो उन्होंने दीन के लिए खिदमात उनकी हैं, पढ़ कर हकीकत खुद अपनी कैफियत बदल जाती है और फिर दिल में एक इश्तियाक पैदा होता है कि यार उन्होंने सारी ज़िंदगी का सारा वक्त ही आका अलैहिस्सलाम के दीन की इशाअत में लगा दिया है और हमारी खातर अगर हकीकत में देखा जाए, और मैं तो कहता हूँ कोई माने या ना माने, मेरे आका अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम मुझे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन का हमारे पर बहुत बड़ा एहसान है। उन्होंने एक एक मसला आका अलैहिस्सलाम की बारगाह से पूछ के हल करवाए, सिर्फ हमारी खातर। उन्होंने तो चलो अपने इल्म में इजाफा करनी था, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो उनका हमारे ऊपर एहसान है। ताबीन का एहसान है, तबा ताबीन का एहसान है, फ़ुक़हा का एहसान है, मुहद्दिसीन का एहसान है, इमाम मुज्तहिदीन का एहसान है। कुर्बान जाए, अल्लाह ताला उनकी कब्रों पर अरबों और खरबों रहमतें नाज़िल फरमाए और दुआ है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें उनके जोड़े सीधे करने वालों में हमारा भी शुमार फरमा ले। क्योंकि ये अक्सर मैं आपको प्यारे आका अलैहिस्सलाम का फरमाने अलशान सुनाता रहता हूँ याद दहानी के लिए कि हम अपनी बकिया ज़िंदगी को कीमती ज़िंदगी बनाएं और कीमती समझें। हमारा एक एक सेकंड बड़ा कीमती है। सांस नीचे जाता है ना,
اوپر آ جائے تو وہ قیمتی ہے، اوپر آ جائے تو نیچے چلا جائے تو قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ میں ایک بزرگوں کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ان کے دل کا یعنی آپریشن تھا، جس کو ہم بائی پاس کہتے ہیں، تو امیر ترین آدمی تھا، امیر، وہ سانس پر مجھے بات یاد آ گئی، امیر ترین آدمی تھا۔ جب وہ 6-7 لاکھ کا بل بن کے آیا تو رونے لگ گئے، تو ان کے صاحبزادے کہنے لگے کہ ابو جی کیا ہو گیا، رو کیوں رہے، کس وجہ سے؟ جب کہ آپریشن کامیاب ہو گیا الحمدللہ آپ ہوش میں ہیں، تو اللہ کا بڑا خاص کرم، اس کا فضل، اس کی مہربانی ہے۔ تو ساتھ صاحبزادے کہتے کہ ابو جی کیا آپ یعنی اس لیے رو رہے ہیں اور پریشان ہیں کہ بل بہت زیادہ آ گیا ہے، بل بہت زیادہ آ گیا ہے؟ آخر کار آپ نے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا، اور جواب جو ہے وہ سننے والا ہے، بڑا خوبصورت جواب دیا۔ کہنے لگے بات یہ نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا کچھ دیا ہمیں، ہمارے پاس بڑی دولت ہے، مال ہے، لیکن مجھے رونا پتا کس وجہ سے آیا ہے؟ اللہ اکبر، بڑا خاص جملہ تھا ان کا، مجھے رونے سے لیے آیا ہے کہ انہوں نے 2 گھنٹے 4 گھنٹے حد کوئی 5-7 گھنٹے لگائے ہوں گے، انہوں نے میرا بائی پاس کیا ہے، تو انہوں نے 7-8 لاکھ کا بل بنا کے میرے سامنے رکھ دیا ہے۔ 5-6 گھنٹے لگائے ہوں گے میرے دل کو یعنی سنوارنے کے لیے، جس کو ہم اپنی بولی میں بائی پاس بھی کہتے ہیں، آپریشن بھی کہتے ہیں، جو اس کو کہہ لیں، تو انہوں نے اتنا بل بنا کے میرے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو مجھے رونا، یہ سب رونا نہیں آ رہا، کیونکہ الحمدللہ ہم امیر ہیں، رب نے ہمیں بڑی دولت دی ہے، ہم اس سے دگنا چگنا پتہ کچھ ادا کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن آج مجھے ایک بات یاد آ جس کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا ہے۔ کہنے لگے وہ کیا؟ کہنے لگے انہوں نے صرف چند گھنٹے لگائے ہیں، کیا بات یاد رہے گی نا؟ چند گھنٹے لگائے انہوں نے میرے دل پر، تو انہوں نے کتنا بل بنا کے رکھ دیا ہے۔ مجھے خوشی میں رونا آیا ہے، کس میں؟ خوشی میں رونا آیا ہے کہ اس باری تعالیٰ نے کب سے مجھے پیدا کیا اور میرے دل کی حفاظت کی ہے، اور اس نے کوئی چارج مجھ سے نہیں لیا ہے۔ اور حقیقت بھی ہے الحمدللہ، ہمیں ہر وقت اور ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساتھ ہماری زبان پہ لفظ ہو الحمدللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پہ شکر ادا کریں، اور یقیناً اس میں شک بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پہ شکر ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی ہی پسند ہے۔ دیکھو نا، اس کی مثال دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم کیا شکرانے کے حوالے سے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، بڑا خاص جملہ ہے کہ آپ میری دی ہوئی نعمت کے استعمال پر جب تمہیں فائدہ پہنچے، نفع پہنچے، لطف ملے، سرور ملے، سکون ملے، تو پتہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا یوں کہہ دیں الحمدللہ۔ یا بس اوقات ہمارا ایک بڑا خاص ایک وہ کیا کہتے تکیہ کلام ہے، شکر الحمدللہ۔ کیا ترجمہ پہلے ہو جاتا ہے اور عربی بعد میں ہوتی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کو تور پہاڑ، کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا بات یہ نہیں کہ اگر کوئی بندہ بولے ہم کہے تو غلطی کر رہا، نہیں ہے، ایسی بات نہیں، جو میرا موضوع چل رہا ہے یہی تو موضوع چل رہا ہے۔ اگر کوئی محبت میں بات کر رہا ہے، مثلا حافظ صاحب میرے سامنے یہ بات کریں اور میرے پاس جمعہ پڑھتے ہیں، بات میری سنیے یہ کر رہے ہیں، تو میں پھر آگے سے لقمے دینے شروع کروں، جس طرح لقمے دیتے ہیں لوگ، لقمے دے رہے ہیں، اور میں نہیں یہ میں نے بات کی ہے، بھی کہنے کی ضرورت کیا ہے محترم، کیا بات ہے؟ پتہ نہیں کتنے ذوق میں، کتنی لگن میں، کتنے پیار میں وہ تیرے سامنے بات کر رہا ہے، اس کی بات اس طرح سن جس طرح تو پہلی مرتبہ سن رہا ہے۔ سالک کا طرز زندگی کا دوسرا پہلو یہی ہمیں سبق دے رہا ہے، اور یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ گو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن اگر ہم جو میں پہلو شروع کیے ہوئے ہیں نا، یہ 9 پہلو ہیں، ابھی دوسرے پہلو میں چل رہا ہوں، ابھی اس کو مزید نہیں کھول رہا، کہ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، میرے پاس اتنے الفاظ کلمات نہیں ہیں کہ کتنا کھولوں، میں واقعات کی طرف ابھی تو گیا ہی نہیں، ابھی صرف قرآن سن کے اندر میں بات کر رہا ہوں۔ اگر واقعات کی طرف چلا جاؤں، آقا کے غلاموں کے واقعات، ابھی انشاءاللہ اگلی اتوار سے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا کوئی نہ کوئی پہلو اس کے اندر شامل کریں گے، آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کہ آقا علیہ السلام نے ان کی اس پہلو پر کتنی یعنی تربیت فرمائی ہوئی تھی، اور وہ کتنے اس پر عمل پیرا رہتے تھے۔ اور یقیناً آج کل ہماری عادت، ہمارا معمول یہ بن گیا ہے کہ ہم نے اپنے منہ سے وہی جملہ نکالنا ہے جس سے ہمارے دل، بھائی کی دل کی شکنی ہو جائے، دل ٹوٹ جائے، دل زخمی ہو جائے، وہ پریشان ہو جائے۔ کیوں؟ مرنا نہیں محترم؟ اور آقا علیہ السلام کے آل کے شہزادوں کی بارکت سے ہمیں یہی تو سبق نہیں ملتا، یہی تو درس نہیں ملتا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں یہ تعلیم نہیں مل رہی،
برا سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے میری ہر نعمت کے استعمال پر لطف ملنے پہ کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ اور دیکھیں شکر ادا کرنے پہ رب کی طرف سے فضل کتنا ہو رہا ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، رب کہتا ہے تو شکر ادا کرتا جا، بس صرف شکر ادا کر، مانگنے کی ضرورت، جملے پہ غور کرے، مانگنے کی ضرورت نہیں، صرف تو اتنا کہ الحمدللہ الحمدللہ، یا یوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا فرمایا تجھے مانگنے کی ضرورت نہیں، یہ کہنا تیرا کام ہے، خود بخود تجھے ملتا جائے گا جو تیرے دل کی تمنا، کیونکہ تیری ادا مجھے بڑی پسند آ رہی ہے۔ اور اگر دوسری طرف چلے جاؤ تو نعمت لا یشکر خطیئات لا یغفر، اللہ اکبر، ادھر دیکھو شکر ادا کریں تو کتنا کرم ہو رہا ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ ہو رہا ہے اور بن مانگے ہو رہا ہے، اور ادھر دیکھو وعید کتنی سخت ہے کہ نعمت لا یشکر خطیئات لا یغفر، یعنی ناشکری، اللہ معاف کرے، ناشکری جو ہے یہ ایسا گناہ ہے، یہ ایسا گناہ ہے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، لا یغفر، معافی نہیں دے گا۔ ناشکری اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہے، ہم کیوں ناشکری کریں؟ تو وہ بزرگ کیا کہہ رہے، کیوں رو رہے تھے کہ لیکن میں قربان جاؤں اللہ کی ذات پر کہ کب سے اس نے مجھے پیدا کیا اور وہ میرے دل کی حفاظت کر رہا ہے۔ میں یہ بات پہلے تو کر چکا ہوں، اگر سانس نیچے جائے نا تو ہمیں سانس آ رہا ہے تو قربان جائیں تو یہ بہت بڑی نعمت، اگر اوپر آ جائے تو بہت بڑی نعمت۔ وکرنا امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات فرماتی ہیں اور بڑی قابل توجہ ہے، دل کی تختی پہ لکھنے والی ہے اور آگے پہنچانے والی ہے۔ یقیناً سنیے، آپ فرماتے ہیں جب بندے کا سانس نیچے چلا جائے نا تو اوپر نہ آ جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ٹر گیا، اور اگر اوپر آ جائے تو نیچے نہ جائے تو گیا۔ آگے جملہ سننے والا ہے، اگر بندہ سائنس کہتا ہے یار جلدی نہیں اوپر آ جا، یار تیرا میرا تعلق کب سے آ رہا ہے، کب سے ہماری دوستی آ رہی ہے، تعلق آ رہا ہے یار، پرانے تعلق ہیں یار، دیکھ لے یار جلدی اوپر آ جا، آئے گا؟ ہائے ہائے ہائے، اگر اوپر ہے یار نیچے جلدی جا، یار میں گیا، یار اللہ کی بندے کو میرا خیال کر یار، تیری میری کتنی پرانی دوستی ہے۔ لیکن امیر المومنین سبحان اللہ باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان مبارک سے خوبصورت قول اور ہیرا دے کر ہماری زندگی کو خوبصورت بنا دیا، سمندر بہا دیا۔ فرمایا سانس کو اگر وہ کہے نا تو وہ پتہ آگے سے کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے میری مجبوری ہے، میری سانس آگے سے کہتا ہے میری مجبوری ہے، میں کسی کا محتاج ہوں، میں کسی کا محتاج ہوں۔ تو علی فرماتے ہیں وہ سانس جو جواب دے رہا ہے وہ رب کا محتاج ہے، تو سانس کا محتاج ہے۔ کیا تیری حیثیت ہے یار، تو اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے یار کہ میں بہت کچھ ہوں؟ اللہ کی بندے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر زندگی میں بیماروں کے چارپائی پہ لیٹ جائیں، ہلنے کی طاقت نہ ہو تو زندہ ہو کر بھی تو کچھ نہیں، اگر مر جائے تو پھر تو اگر الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ باتیں جو ہمیں علماء سے ملتی ہے، اہل علم سے ملتی ہے، قرآن سنت کی تعلیمات جو ہمیں مل رہی ہے، کچھ میری زبان سے باتیں نکل رہی ہیں میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، جب ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو زندگی میں بھی بہت کچھ ہے، مرنے کے بعد بھی بہت کچھ ہے الحمدللہ۔ اگر اس سے ہٹ کر کریں گے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یاد رہے گا ہم کچھ بھی نہیں محترم، یقیناً اس میں شک نہیں ہے۔ تو میں ایک بزرگوں کے بارے میں ایک بات کر کے میں انشاءاللہ پھر حدیث کی طرف رخ کرتا ہوں، اور قرآن کے الفاظ کو آپ سنتے ہی آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود خوبصورت یعنی پیغام دیا کہ اے میرے بندوں یہ کام آپ نے نہیں کرنا، یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ میں پھر اس میں دو جملے استعمال کرتا ہوں، کون سا والا کہ تو دنیا دار ہے یا دیندار ہے۔ دنیا کے لحاظ سے بھی اگر تمہیں بہت اعلیٰ مقام مل جائے، امیر ترین ہو جائیں، کوئی بہت بڑا عہدہ مل جائے، اس کا ناجائز استعمال نہیں کرنا، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا، میں کسی کو اپنی نگاہ میں گرانا نہیں ہے۔ لا یسخر، لا یس، قربان جائیں یار۔ اور اگر دین کے لحاظ سے تو علامہ ہے، تو مفتی ہیں، شیخ الحدیث ہے، شیخ القرآن ہے، اور بڑی بات تو ریاضت ہے، کمال ہے، اللہ کے بندے تو نے بھی یہ نہیں سمجھا کہ میں بہت کچھ ہوں یار، میرے جیسے چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں یار،
کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ درجات یہ اپنا کیا کہتے ہیں یہ ایک تقسیم ہے کس کی؟ درجات کی. دنیا کے لحاظ سے بھی درجے ہیں اور دین کے لحاظ سے بھی درجے ہیں. جس کو اوپر والا عہدہ مل جائے وہ نیچے والوں کو اپنی نگاہ میں گرانا نہیں ہے یار, ان کا مذاق نہیں اڑانا, تانا زنی نہیں کرنی, دل شکنی نہیں کرنی محترم. وہ اپنے کو بڑا کچھ نہ سمجھے محترم, نہیں, دنیا دار ہے یا دیندار ہے, بیماری دونوں طرف ہی لگ گئی ہے نا, بیماری لگ گئی ہے. اگر یہ بیماری نہ ہوتی تو قرآن میں رب کو بیان کرنے کی ضرورت پڑتی؟ پھر یہ بیماری آج کی نہیں ہے, چلتی آ رہی ہے محترم. قرآن تھا, قرآن ہے, قرآن رہے گا. قرآن کا قانون تھا, قرآن کا قانون ہے, قرآن کا قانون رہے گا, اور اس پر عمل کرنے کا حکم تھا, حکم ہے اور حکم رہے گا. اگر یہ بیماری نہ ہوتی تو رب کو بیان کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. اللہ تعالیٰ فرما رہا بھئی آپ نے یہ کام نہیں کرنا. کسی قوم سے مراد مرد ہے, کسی مرد کو یہ اجازت نہیں ہے. رب فرما رہا یہ میرا حکم ہے, یہ فضیلت, یہ عہدہ, یہ شان و شوکت, یہ قدر و منزلت, یہ گریڈ, یہ عہدہ, یہ بلندیاں میں دیتا ہوں, اور دے کر بھی وہ بندے کو آزماتا ہے محترم کہ اس کو میں نے اتنا بڑا عہدہ دیا ہے, اب نیچے والوں کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے. اب یہاں مجھے بڑا پیارا قول یاد آ رہا ہے, سننے والا ہے. امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالی عنہ. باتیں یاد رہیں گی, چہرے پہ مسکراہٹیں آ جائیں گی نا, کڑوا پن تو نہیں رہے گا. وہ بیوی صاحبہ کھانا اچھا پکا کے بیٹھی جناب, بچے انتظار میں, ابو جی آ رہے ہیں, نہیں وہ میرے سر کے تاج آ رہے ہیں, پتہ نہیں باہر گھاٹا پہ گیا ہے, پر لڑکے آئے جناب, اوہ یا بڑے تو نہیں منہ وٹے آئے جناب, بیوی بھی شدی پریشان, بچے بھی پریشان. کیوں نہیں؟ سیدی امام علی شاہ صاحب کی بارگاہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے, یہ ہمیں سبق مل رہا ہے کہ ہم یہاں پہ میں مانتا ہوں کہ مزاج ہیں, مزاج نہیں بدلتے پر بدلنے پڑتے ہیں محترم, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محترم ہم نے اپنے مزاجوں کو بدلنا ہے. اب میں اس پر ایک بڑا خوبصورت آپ کو ہیرا دے رہا تھا. امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالی عنہ, آپ فرماتے ہیں آپ کی بارگاہ میں عوام نے, آپ کے عقیدت مندوں نے ایک درخواست پیش کی, سوال کیا, عرض کیا کہ یا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ, لوگ کہتے ہیں کہ جب کسی کو دولت مل جائے نا, کسی کو کیا مل جائے دولت, وہ امیر ہو جاتا ہے. امیر ہونے کے بعد اس کو عزت مل جاتی ہے. کیا مل جاتی ہے؟ عزت مل جاتی ہے. تو پھر وہ بھی تو باب مدینۃ العلم تھے نا. توجہ رکھنا, سننا آج کو الفاظوں کو سنیے, موضوع بڑا خوبصورت ہے اور سالک کا طرز زندگی کے حوالے سے یہ دوسرا پہلو ہے. ابھی 7 پہلو باقی ہیں, بڑے بڑے خاص پہلو ہیں. تو میں یہ شروع سے کہتا آ رہا ہوں, سالک وضو میں ہے تو سالک ہے, یہ پہلا پہلو تھا. اگر وضو میں نہیں تو وہ سالک نہیں, وہ اپنی منزل کو کبھی زندگی میں بغیر وضو نہیں پہنچ سکتا. یہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں. اور دوسرا پہلو جس پر میرے تیسرا یا چوتھا اتوار ہے, میں گفتگو کرتا آ رہا ہوں, اس میں کافی چیزیں میں بیان کر چکا ہوں, کچھ کر رہا ہوں. انشاءاللہ آگے اگلی اتوار سے انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ملائیں گے انشاءاللہ. کہ نہیں جی, حاضری بھی لگے گی, حاضری بھی لگے گی, اصول برکت بھی ہو جائے گی. پھر ان کی زندگی کے اسی پہلو کی مناسبت سے جب چند باتیں لائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ جنتی ہو کر ان کی زندگی کتنی پیاری تھی یار, جن کو جنت کا قیامت کو ہر دروازہ پکارے گا. ہائے ہائے ہر دروازہ. وہ جس طرح میں نے آپ کی دفعہ چیز بیان کی تھی نا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ جنت مانگتے ہیں, لیکن کچھ میرے ایسے امتی ہیں کہ جن کو جنت مانگتی ہے, جن کو جنت مانگتی ہے. جنت کمال نہیں کہ وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جس کو جنت مانگے رب کی بارگاہ سے. اب یہ میں نے حدیث کوٹ کی ہوئی ہے, لیکن یہ جملہ آپ کو دینا تھا. لیکن امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا, ساری دنیا کھڑی ہوگی اور عوام سنے گی, دنیا سنے گی, جنت کے دروازوں سے آوازیں آ رہی ہوں گی, ابو بکر ہماری طرف سے داخل ہو جائے یار.
تو ہم انشاءاللہ ان کی زندگی کے جب پہلو یہ لائیں گے نا اس پہلو کی مناسبت سے، تب پتہ چلے گا کہ اتنا اعلیٰ، اتنا عظیم، اتنا یعنی عظیم و شان مقام و مرتبہ پانے کے باوجود محمدی یونیورسٹی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت ایسی کر دی تھی، ایسی صلاح کر دی تھی، ایسی ان کی زندگی بنا دی تھی کہ الحمدللہ ان کی کوئی ادا نبی کی ادا کے بغیر ادا ہی نہیں ہوتی تھی۔ آئیے محترم، میں قول پیش کر رہا تھا کہ جب لوگوں نے پوچھا نا کہ یا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، لوگ کہتے ہیں کہ جب بندے کے پاس دولت آتی ہے تو اس کو عزت مل جاتی ہے، تو میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بڑا ہی خوبصورت دیا، بڑا ہی جواب، اور سننے والا ہے اور توجہ طلب ہے، کیونکہ اس سے قبل میں یہ میں بات کر چکا ہوں کہ سید امام علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کی بارگاہ سے جو ہمیں یہ خوبصورت ہیرے مل رہے ہیں، ان کو ہم اپنے عمل میں لائیں۔ جب ہم عمل میں لائیں گے تو الحمدللہ یہاں کی حاضری بھی پھر حاضری کمال حاضری ہو جائے گی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ آنے کے بعد عزت مل جاتی ہے، تو میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس کملی مبارک تھی، کیا تھی؟ کیونکہ کملی کا یعنی پاس رکھنا، اگر کملی تو رومال رکھ لیں، کوئی کپڑا زائد سر پر، ٹوپی ہے، رومال ہے، یا سر پہ دستار باندھی ہوئی ہے، ساتھ ایک کپڑا رکھنا، یہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ کیا ہے؟ اور آج بھی دیکھ لیں اہل علم جو چیز کو جانتے ہیں، ان کے پاس رومال ہوگا یا ان کے پاس کوئی کملی کی صورت میں کوئی کپڑا ہوگا، یقیناً میرے آقا کی اس ادا کو ادا کر رہے ہوں گے۔ پھر اس میں اس کے اندر بھی بے شمار حکمتیں ہیں کہ یہ کیوں رکھا گیا۔ بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا، آپ نے نا اپنی کملی مبارک کو نا اپنے چہرے پہ ایسے کر لیا، اب میں نے ایسا کیا ہے نا تو میرا چہرہ نظر تو نہیں آ رہا آپ کو؟ بولیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسے کپڑا کر لیا، جب کپڑا کیا تو فرمایا چہرہ نظر آ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا جی چہرہ تو نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ نے جب نیچے کیا تو فرمایا اب چہرہ نظر آ رہا ہے؟ کہیں گے آ رہا ہے۔ تو پھر وہ باب مدینۃ العلم تھے نا رضی اللہ تعالیٰ، قربان جائیں، قربان جائیں، اتنی بڑی علمی شخصیت، پھر آپ نے پریکٹیکل کر کے جواب دیا، فرمایا تم کہتے ہو پیسہ آنے کے بعد عزت اور وقار ملتا ہے، بندے کو بڑی عزت مل جاتی ہے۔ فرمایا جب تک دولت نہیں آئی تھی نا وہ نقاب میں تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ نقاب میں تھا، چہرہ چھپا ہوا تھا۔ فرمایا جب دولت آئی ہے تو بے نقاب ہو گیا ہے، بے نقاب ہو گیا ہے، چہرہ سامنے آ گیا۔ لوگوں نے پوچھا جی کیا مطلب؟ تو باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اب وہ بے نقاب ہو گیا ہے، اب بھی تو اس کا پتہ چلنا ہے کہ کس نگاہ سے لوگوں کو دیکھتا ہے، کس نگاہ سے لوگوں کو دیکھتا ہے۔ یہی فرمان خالق کائنات کا ہے کہ لا یسخر قوم من قوم، اور اگلا جملہ کتنا توجہ طلب ہے یار، اللہ تعالیٰ کو خود فرمانا پڑا، عسا ممکن ہے، عسا کیا پتا، ان یکونوا خیرا منہم۔ اب اس جملے پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ممکن ہے کہ جس کو تو نے اپنی نگاہ میں کم تر سمجھا ہے یا اپنی نگاہ میں اس کو گرایا ہے، یا جس کو تو کچھ نہیں سمجھ رہا، اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان کتنا خوبصورت ہے، تربیت کے حوالے سے، اصلاح کے حوالے سے، اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا کتنا خوبصورت پیغام ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ممکن ہے، عسا کیا پتا، ان یکونوا خیرا منہم، جو تیری نگاہ میں کم تر ہے، جو تیری نگاہ میں گھٹیا ہے، جس کو تو گھٹیا سمجھ رہا ہے۔ نہیں محترم، خیال کریں، اللہ تعالیٰ کے فرمان علی شان کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا پتا وہ تجھ سے میری بارگاہ میں زیادہ محبوب ہو، زیادہ اعلیٰ ہو، زیادہ عظیم ہو، زیادہ مقام رکھنے والا ہو۔ اور بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں کہ جو تنہائیوں میں، خلوتوں میں رب کی بارگاہ میں اس طرح یعنی گریزاری کرتے ہیں، اس طرح روتے ہیں، پھر وہ تنہائی کا رونا پھر خدا کی قسم کمال رکھتا ہے، اور تو سمجھ رہا ہے کہ پتہ یہ کیا ہے نا۔ دیکھیں علماء کو حکم ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج عمرہ، الغرض برائی کے بارے میں بتائیں، اگر اس نیکی کو چھوڑیں گے تو اس کے بعد یہ گناہ ہے بتائیں، لیکن کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ تو نے جانا ہی دو تک میں ہے۔ کیوں؟ تیرے پاس کوئی گارنٹی ہے، کچھ ضمانت ہے؟ نہ، یہ کوئی حق نہیں رکھتا، یہ کوئی
حق نہیں رکھتا کہ کوئی کسی پہ فتویٰ لگائے کہ تو نے جانا ہی. ہاں اجمالی طور پر مشترکہ طور پر آپ گفتگو کر رہے ہیں, آپ بتائیں ان کو اس کی سزا یہ ہے, اس کا عذاب یہ ہے, اس کا عذاب بتائیں ان لوگوں کو. لیکن کسی کے لیے یہ جملہ استعمال کرنا بھی نہیں, خیال بھی نہیں کرنا اس کے لیے کوئی نظریہ نہیں رکھنا کہ یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, یہ جائے گا دوزخ میں, اس کو بڑا عذاب ہوگا. ایسا نہ محترم, ہم نے اس طرف نہیں جانا. ہم نے بتانا ہے لیکن اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کس کے ڈر پہ چل رہا ہوں, میرا کون سا راستہ ہے. اور پھر یہ بیماری فقط مردوں میں نہیں ہے, یہ بیماری عورتوں کے اندر بھی ہے. اگر نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو عورتوں کے خطاب کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. الانساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن, عورتوں کو بھی حکم ہے. اب حدیث پاک میں ایک بیان کر رہا تھا, حدیث کی طرف بڑی خوبصورت الفاظ ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا, جملہ سننے والا ہے کہ کسی شخص کے بدترین ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے, کیونکہ یہ میں نے جملہ آپ کو دیا تھا پہلے اتوار کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ. یہ میں نے آپ کو جملے دیے تھے کہ آقا علیہ السلام کا بیانی انداز اتنا خوبصورت ہے, اتنا خوبصورت ہے کہ پہلے آپ نے رشتہ بیان کیا, تعلق بیان کیا, ٹھیک ہے جی, کہ تمہارا تعلق کیا ہے, تمہارا رشتہ کیا ہے. پہلے میرے آقا نے یہ بیان کر دیا, کون سا, کہ مسلمان کا بھائی ہے. پہلے میرے آقا نے رشتہ دیا کہ لوگوں تمہارا پتہ رشتہ کیا ہے, تمہارا پتہ تعلق کیا ہے, تمہاری پتہ آپس میں نسبت کتنی پیاری ہے. آقا کتنی پیاری ہے, فرمایا تم بھائی ہو. اللہ اکبر, تم بھائی ہو. تو پھر اگلا جملہ دے دیا, فرمایا لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ. اگر وہ ظلم کرتا ہے, اگر وہ کسی کو ذلیل کرتا ہے, رسوا کرتا ہے, اور اگر وہ کسی کو حقیر سمجھتا ہے, پھر وہ مسلمان نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا. اور آج کل تو حالات یہ ہیں کہ میں نے کہا نا اصغر صاحب یہ تھانوں پتہ کوئی نہیں. اصغر صاحب کہے گا قاری صاحب کیا ہو گیا, اصغر صاحب کو کوئی پتہ نہیں. میں کہا اصغر صاحب کو پتہ ہی نہیں, آپ اس محلے میں نہیں رہ رہے ہو. کہنے لگے کیا ہو گیا, یار آپ کو نہیں پتہ, اندازہ لگائیں کہ یہ ہماری حالت ہے. بھائی اصغر صاحب جب بڑے تجربے میں چلے جائیں گے, تجسد پیدا ہو جائے, اور یار حافظ صاحب آئے کی تجے تو نہیں پتا, پورے محلے میں پتہ لگ گیا. اوہ اللہ کے بندے کیا ہو گیا یار, یہ اصل میں موضوع تو کوئی اور ہے لیکن میں اس کو ساتھ ملا رہا ہوں. اللہ کے بندے یہ معاملہ نہیں ہے. ہم نے ولا یخذل, کسی کو ذلیل نہیں کرنا, کسی کو رسوا نہیں کرنا, کسی بنی کی عزت کو ہم نے تباہ نہیں کرنا. ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات یہ ہے. سید امام علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جتنے لوگ آتے تو ان کی ساری زندگی میں نہیں آ سکا, لیکن میں گارنٹی سے کہتا ہوں ان کی بارگاہ سبق یہی ملتا ہوگا کہ لوگوں کی عزت بنانی ہے, خاک نہیں کرنی. وہ دعائیں دیتے تھے, تو بہت دعائیں دے رہا ہے. وہ عزت کے بارے میں آپ کو تربیت دیتے تھے, ہم اس کو ذلیل کریں کیوں؟ ہمیں قرآن سنت کی تعلیمات کے صلاحی. اور بھائی اصغر صاحب تو ان پتہ نہیں لگا, وہ جناب وہ آیا زنا کر بیٹھا ہے, وہ آیا فلاں کر بیٹھا ہے. اللہ کے بندے نہیں. آقا علیہ السلام نے کتنا خوبصورت, آپ اس کا گناہ ہے چھوڑیے, اللہ اس کو توبہ کا موقع دے. اس کے لیے توبہ کی دعا کر کے, یا اللہ اس کو توبہ کا موقع دے, اس کو عقل سلیم عطا فرما. اور ادھر میرے آقا علیہ السلام نے کتنا خوبصورت جملہ فرما دیا, فرمایا ہاں اے میری امتی, اگر تو پردہ ڈالتا ہے نا, پردہ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں کے سامنے بے پردہ نہیں کرے گا. اللہم ما مننت علی فاتمم ہو, وما انعمت علی فلا تسلب ہو, وما سترتہ فلا تہتک ہو, وما سترتہ فلا تہتک ہو, وما علمتہ فاغفر ہو. میرے حضور غوث اعظم علیہ رحمہ تہجد کتنی مناجات پیاری کرتے تھے یار محترم. قیامت کے دن ہمیں تو پردہ ہمارے اوپر آیا ہوا نا, تو ہم تو دعا کرتے سارے کرتے, یا اللہ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے بے پردہ نہ کرنا. کیوں دعا مانگتے ہیں کہ وہاں لوگوں کے سامنے یعنی سارا کچھ سامنے آ جائے گا, لوگ کہیں گے یار یہ نمازی تھا, یہ بڑا حافظ تھا, بڑا علامہ تھا, بڑا مفتی تھا, یار یہ ہے. نہیں محترم, آقا علیہ السلام نے اس کے لیے ہمیں دنیا میں تعلیم دے دی. فرمایا ادھر تو پردہ ڈال, قیامت کو اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے گا. باقی ٹائم ہو چکا ہے انشاءاللہ. اگلی اتوار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی زندگی کے چند خوبصورت گوشے اس کے اندر شامل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے.